बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट तस्लीम उल इस्लाम और आप देख रहे हैं pro-urdu.com का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे क्या आर्मीनिया और आज़रबाईजान की जंग फैल सकती है। इसके साथ साथ पाकिस्तान के आज़रबाईजान और आर्मीनिया के साथ ताल्लुकात और इसका पस मंजर, और इसके साथ साथ इंटरनेशनल कम्युनिटी की जो प्रोवोकेशन है कुछ खास ममालिक की, उसके ऊपर भी बात करेंगे। और इस सारे मौजू पर हमारे साथ बात करने के लिए स्ट्रेटेजिक एनालिसिस ग्रुप के बानी जनाब मोहम्मद बिलाल इफ्तिखार साहब मौजूद हैं। हाँ बिलाल साहब, मैं आपके शो में खुश आमदीद कहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अब बिलाल साहब, सबसे पहले ये फरमा दीजिएगा कि ये जो आर्मीनिया और आज़रबाईजान का इशू है, इसका पस मंजर क्या है, ताकि हमारे नाजरीन को इसकी जो ओवरऑल सिचुएशन है वो भी पता चल सके, ये कितनी पुरानी है और इसकी क्या क्या वजूहात और मुहर्रिकात हैं। जी, अज़रबैजान और आर्मीनिया आप जानते हैं कि पुरानी तहजीबें हैं। यहाँ पे कई हज़ार साल से लोग यहाँ पे आबाद हैं। आर्मीनिया जो है एक अलग एथनिक ग्रुप है, जबकि अज़रबैजानी मेजॉरिटी जो है वो टर्किश ग्रुप जो है एथनिक ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं। जो अज़रबैजान और आर्मीनिया मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ ममालिक के ज़ेर साया रहे। सासानी अम्पायर, उसके बाद जो है इसी तरीके से रशियंस के भी ज़ेर साया रहे। अगर हम मौजूदा कॉन्फ्लिक्ट की तरफ जाएं तो मोस्ट रिसेंटली हमने देखा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है उसके बाद यहाँ पे बल्शेविक्स ने 1920 के अंदर जो है कब्जा कर लिया, और उसके बाद स्टालिन ने क्या किया कि इसे वन यूनिट बना दिया, अज़रबैजान और आर्मीनिया को। उसके बाद जब ये वापस रिवर्स हुआ तो ये निकोरो काराबाग का जो एरिया है ये अज़रबैजान की टेरिटरी बन गई। अच्छा, इस एरिया के अंदर ये जो 1440 मरबा किलोमीटर का जो एरिया है निगोरो काराबाग का, यहाँ पे जो आबादी के अंदर मेजॉरिटी है वो है आर्मीनियंस की, लेकिन यहाँ पे एक बड़ी तादाद जो है अज़रबैजान के जो एथनिक ग्रुप है उसकी भी आबाद है। 1988 के अंदर तहरीक चली कि इसको अज़रबैजान को उठा के, इस वक्त सोवियत यूनियन कायम व दायम था और अफगानिस्तान में जंग भी चल रही थी, तो आर्मीनियंस ने ये एक तहरीक चलाई कि निगोरो काराबाग को उठा के जो है वो वापस दे दिया जाए आर्मीनिया को, जिसका 50 किलोमीटर का बॉर्डर जो है वो इसके साथ लगता है। लेकिन इसके ऊपर जो है सोवियट्स ने जो है वो अज़रबैजान का साथ दिया, जो उनकी रियासत थी। और यूं जो पहला हमने जो प्रोटेस्ट देखा, इन्होंने आर्मीनियंस ने अपने आप को मोबिलाइज कर दिया, जिसकी वजह से खतरा अज़रबैजानीज में पैदा हुआ। और 1988 में हमने सबसे बड़ा पहला प्रोटेस्ट देखा अज़रबैजानीज का, जिन्होंने इस जो तहरीक के खिलाफ अपने गमो गुस्से का इजहार किया। 91 के अंदर रूस टूट गया, और उसके टूटने के बाद एक जंग का आगाज हुआ जो 1994 में यूरोपियन ताकतों के इंटरवेंशन के बाद, उनकी डिप्लोमेटिक इंटरवेंशन के बाद खत्म हुई 1994 के अंदर। और इस जंग के अंदर तकरीबन 30,000 के करीब लोग जो हैं वो जाँ बहक हुए। अच्छा, जब यूरोपियंस दरमियान में आ गए, मिन्स्क ग्रुप दरमियान में आ गया और एक सुलह की कोशिशें शुरू हो गई, तो हमने देखा कि गाहे बगाहे आर्मीनियंस की तरफ से एग्रेशन आनी शुरू हो गई। और मजे की आपको मैं बात बताऊं कि जब से अज़रबैजान आज़ाद हुआ है उस वक्त से अभी तक वो अपने ही इलाके, जो इंटरनेशनल लॉ के हवाले से, जो इंटरनेशनली सारी दुनिया मानती है कि निगोरो काराबाग जो है वो लीगली जो है इट्स पार्ट ऑफ अज़रबैजान, वो अपनी सॉवरेनिटी जो है उस इलाके के ऊपर एंजॉय नहीं कर पाया। और वहां पे आर्मीनिया की तरफ से एक जो वहां पे नाफज करता है, या वहां पे जो उनकी जो बागियों की एक हुकूमत है, वो वहां के मामला जो है ना वो चला रही है। और जब कोई मामला होता है तो जैसे अज़रबैजानी एथनिक ग्रुप को निकालने का मामला हो, तो हम देखते हैं कि आर्मीनिया की जो फौज और आर्मीनिया की गवर्नमेंट जो है वो साथ देती है निगोरो काराबाग के बागियों की हुकूमत की, और अज़रबैजान के लोगों को पुश बैक किया जाता है। और जो अगर आप तारीख में देखें तो बड़े जो क्लैशेस हुए, रिसेंटली 2016 में एक बड़ा क्लैश हुआ था, जिसको 4-5 दिन का ये क्लैश था, और ये फील आया था कि शायद ये जंग के अंदर तब्दील हो जाएगा। लेकिन फिर इंटरनेशनल पावर्स की इंटरवेंशन की वजह से जो है मामला दब गए। फिर हमने देखा कि इस साल जुलाई के अंदर भी आर्मीनियंस की एग्रेशन की वजह से अज़रबैजान के एक जनरल और एक कर्नल जो हैं कुछ फौजियों के साथ जो है वो शहीद हुए या जांबाज हुए। और अब रिसेंटली कल सुबह हमने देखा कि फिर आर्मीनियंस की तरफ से कोशिश की गई कि निशाना बनाया जाए अज़रबैजानीज को, जिसके बाद अज़रबैजानी गवर्नमेंट जो है उसकी तरफ से रिएक्शन आया। और उस रिएक्शन का असर ये हुआ कि जैसे ही एडवांस शुरू किया अज़रबैजान की फोर्सेस ने, तो फौरन ही निगोरो काराबाग की जो
آرمینین انسٹالڈ پپٹ رجیم ہے اس نے جو ہے وہاں پہ مارشل لاء کا جو ہے نا اعلان کیا. تو ابھی بھی ہاسٹیلیٹیز جاری ہیں، لیکن ان ہاسٹیلیٹیز کے پیچھے کچھ اور عوامل ہیں جس کی وجہ سے ایک دفعہ دوبارہ جو ہیں یہ ہاسٹیلیٹیز جو ہیں وہ شروع ہوئی ہیں. بہت شکریہ سر. آگے تفصیلات میں جانے سے پہلے میں دو سوالات اور کرنا چاہوں گا آپ سے، اور وہ بھی مختصر سے. سب سے پہلے یہ فرما دیجیے گا، آرمینیا اور جو آذربائیجان ہے وہاں پہ جو ایتھنک گروپس ہیں وہ کون کون سے ہیں اور کس ریلیجن سے ان کا تعلق ہے، اور دونوں ملک جو ہیں وہ کس کے انڈر انفلوئنس آتے ہیں، تاکہ ہمارے ناظرین کو تھوڑا سا ان کی جو بیک گراؤنڈ ہے اس کو اور سمجھنے میں آسانی ہو جائے. دیکھیں آرمینینز جو ہیں وہ تو کرسچنز ہیں، اور وہ صدیوں سے آپ جانتے ہیں کہ کرسچنز ہیں، جبکہ آذربائیجان جو ہے وہاں پہ مسلمز ہیں، اور مسلمانوں کے اندر جو اہل تشیع کا گروپ ہے وہاں پہ ڈومیننٹ ہے. آذربائیجان جو ہے اس کو جو سپورٹ حاصل ہے وہ ٹرکی سے بہت زیادہ سپورٹ حاصل ہے. خود پاکستان کے جو ہے آذربائیجان کے ساتھ بہت قریبی تعلقات ہیں، اور میں یہاں پہ آپ کی وساطت سے آپ کے ناظرین کو بتاتا چلوں کہ پچھلے سال اور اس کے بعد جب بھی پاکستان کے اوپر برا وقت آیا تو آذربائیجان ان ممالک میں سے تھا جس طرح پچھلے سال آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے پاکستان کو ڈیفرڈ پیمنٹ پہ آئل اور گیس جو ہے وہ پرووائڈ کرنے کی پیشکش کی تھی، جو اس سے پہلے آپ جانتے ہیں کہ صرف سعودی عرب ہی ہمیں ڈیفرڈ پیمنٹ پہ یہ سہولت دیتا رہا ہے. لیکن آذربائیجان وہ دوسرا ملک ہے جس نے بڑی اوپنلی پاکستان سے کہا تھا کہ جتنی گیس چاہیے، جتنا آپ کو تیل چاہیے، ہم آپ کو پرووائڈ کرنے کے لیے تیار ہیں ڈیفرڈ پیمنٹ کے اوپر. پاکستان جو ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتا، دوسرا جو ہے آرمینیا کو تسلیم نہیں کرتا، اور پاکستان ان ممالک میں سے ہے جنہوں نے آزادی کے فوراً بعد جو ہے آذربائیجان کو تسلیم کر لیا تھا. نہ صرف تسلیم کر لیا تھا بلکہ اس کے ساتھ ٹریڈ اور ڈپلومیٹک ریلیشنز کو بھی مضبوط کرنا شروع کر دیا تھا. اس میں پہلا وزٹ جو ہے صدر لغاری کا تھا، اس کے بعد جنرل پرویز مشرف بھی گئے، اور اسی طریقے سے وہاں کے جو پریزیڈنٹ ہے علی نوف وہ بھی پاکستان کے دورے کئی کر چکے ہیں. ٹرکی ہمارا برادر اسلامی ملک ہے، آپ جانتے ہیں کشمیر کے معاملے میں ٹرکی کی طرف سے جو ہمیں سپورٹ حاصل ہے اور انکنڈیشنل سپورٹ حاصل ہے، وہ جو ہے اس وقت آذربائیجان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. اور اسی طرح اور بہت سے ممالک ہیں جو آذربائیجان کو سپورٹ کریں. جبکہ آرمینیا کو بیسیکلی آرمینیا کے اندر رشیا کی ایک بیس بھی ہے، ایئر بیس بھی ہے، اور ملٹری بھی اس نے کچھ رکھی ہوئی ہے. تو ایک تو رشیا کی طرف سے بھی آذربائیجان کو ہے، دوسرا جو اگر آپ امریکن پالیٹکس پہ نظر ڈالیں تو امریکہ کے اندر بھی جو آرمینین لابی جو ہے وہ بہت زیادہ سٹرونگ ہے، اور کافی انویسٹمنٹ امریکہ نے بھی یہاں پہ کر رکھی ہے. اور اسی وجہ سے بعض جو تجزیہ کار ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بیسیکلی جو یہ جھڑپیں شروع ہوئی ہیں اور جس کا اب ایک فل فلیج جنگ میں تبدیل ہونے کا خطرہ فیل کیا جا رہا ہے، تو اس کے پیچھے بھی وہی لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ رشیا اور ٹرکی ایک دوسرے کے سامنے آ جائیں، اور تاکہ وہ ایک دوسرے کے سامنے آتے ہیں تو ایک گلوبل سینیریو بن رہا ہے. چائنا کے خلاف جس طریقے سے گرا تاری کیا جا رہا ہے، اسی طریقے سے یورپ کے اندر انگیج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے رشیا کو، تو رشیا کے لیے بھی پرابلمز جو ہے وہ کریٹ کی جا سکیں. کیونکہ اگر آپ دیکھیں آذربائیجان کے ساؤتھ کے اندر ایران بھی ہے، اور پھر آپ جانتے ہیں کہ عراق وغیرہ آ جاتے ہیں، وہاں پہ بھی ایک خاص قسم کا گلوبل سسٹم کے اندر تبدیلی لانے کی، ایک ورلڈ آرڈر کے اندر تبدیلی لانے کی ایک کوشش تو کی جا رہی ہے. تو یہ تمام معاملات جو ہیں بڑے کمپلیکس ہیں، لیکن بالکل وہ جس طرح کہتے ہیں نا کہ اسٹریٹجی جو ہے وہ انسانی دماغ جو ہے وہ نیچرل، اس کی جو فطرت ہے وہ ٹیکٹیکل مائنڈیڈ ہے، اسٹریٹجک نہیں ہے. تو اگر آپ ورلڈ سٹیج کو دیکھیں تو آپ کو اس معاملے کے متعلق بھی بہت چیزیں جو ہیں وہ سمجھ آنی شروع ہو جاتی ہیں. بلال افتخار صاحب، اگر ہم اس وقت جو کرنٹ سینیریو چل رہا ہے آرمینیا اور آذربائیجان کا، اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑا ایونٹ اس وقت پوری دنیا میں ہو رہا ہے وہ ہے ایس اے جی کا 75th اینیورسری سیشن جنرل سیکیورٹی کا. تو سر یہاں پہ کیا وہ کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں؟ چونکہ دونوں کے جو ہیڈ آف دی اسٹیٹس ہیں انہوں نے وہاں پہ باقاعدہ ورچوئل ایڈریس کیا ہے، اور سچویشن بڑی ہی ایک ڈفرینٹ سینیریو میں داخل ہو رہی ہے. تو کیا یہاں پہ وہ انٹروین کر سکتے ہیں، یا یہ والی جو سچویشن ہے یہ پہلے بھی آ چکی ہے اور یہاں پہ ان کو انٹروین کرنے کی ایسے ضرورت نہیں، اور دونوں ملک خود سے اس ایشو کو ریزالو کر لیں گے؟ دیکھیں اگر خود دونوں ممالک نے ریزالو کرنا ہوتا تو 90s سے یہ معاملہ چل رہا ہے، ابھی تک ریزالو ہو چکا ہوتا. میرے خیال میں یہاں پہ ٹھک ٹھک جو ہے وہ جاری رہے گی. کچھ طاقتیں یہاں پہ ٹھک ٹھک جو ہے وہ جاری رہنا چاہتی ہیں تاکہ ان کے ذریعے اریٹیشن جو ہے وہ پیدا کی جا سکے، رشیا کے لیے بھی اور ٹرکی کے درمیان بھی جو ہے وہ کی جا سکے. جہاں تک ریزولوشن کی بات ہے، آپ جانتے ہیں کہ ایسٹ تیمور کا جو معاملہ تھا کتنی جلدی ریزالو ہو گیا. اسی طرح ساؤتھ سوڈان
کا بھی بڑی جلدی ریزالو ہو گیا، کیونکہ وہاں پہ عالمی جو بڑی اس وقت ڈومیننٹ گروپ تھا طاقتوں کا، وہ اس کا مفاد تھا، جبکہ یہاں پہ ان کا مفاد کچھ اور ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ حالات ایسے کشیدہ رہیں جس کی وجہ سے جو آس پاس کی جو ممالک ہیں وہ انگیج اس کے اندر رہیں اور باقی معاملات سے ان کے لیے ڈائیورشن لائی جا سکے۔ اور میں نے ابھی آپ کو ذکر بھی کیا کہ آرمینیا کا جو تعلقات ہیں امریکہ کے ساتھ، اور دوسرا جو رشیا نے وہاں پہ ٹروپس رکھے ہوئے ہیں، اس وجہ سے رشیا تو ایک حد سے زیادہ جو ہے اس کو برداشت نہیں کرے گا کہ آذربائیجان جو ہے وہ ایڈوانس کرے، اور جب وہ برداشت نہیں کرے گا تو ایٹ سم پوائنٹ رشینز کو بھی اپنا کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا، اور جب وہ کرتے ہیں تو اس سے پہلے ٹرکی جو ہے، کیونکہ ٹرکی جو ہے بہت قریب ہے آذربائیجان کے، اور ٹرکی کو بھی جو ہے کچھ سٹیپس لینے پڑیں گے۔ اور آپ کو میں بتاتا چلوں کہ ٹرکی اور رشیا جو ہے اس وقت سیریا کے معاملے میں بھی کئی جگہ پہ آپ کو ایک دوسرے کے سامنے نظر آتے ہیں، لیبیا کے اندر دونوں ایک دوسرے کے سامنے ہیں، اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ S-400 بھی ٹرکی نے خریدا اور رشیا نے پرووائڈ کیا، جس کی ایک بٹالین پہنچ چکی ہے اور دوسری پہنچ رہی تھی۔ اور اسی طریقے سے رشیا جو ہے وہ ٹرکی کی سپورٹ کر رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ جو ایسٹ میڈیٹرینین کا معاملہ ہے، اچھا یہاں پہ امریکن مفاد جو ہے وہ ایسٹ میڈیٹرینین کے اندر یہ ہے کہ ٹرکی جو ہے ایکسپلور نہ کرے گیس، اور جو وہ ایسٹ میڈ جو پائپ لائن بن رہی ہے جن کو ان کی امریکن کمپنی چلا رہی ہے، اور پومپیو صاحب نے خود بیٹھ کے اسرائیلی اور باقی جو سائپرس وغیرہ کے جو لوگ تھے لیڈرشپ کے ساتھ بیٹھ کے اپنے سامنے وہاں پہ سائن کروائے تھے۔ تو معاملات بیسیکلی اگر آپ مجھ سے ون لائنر پوچھیں تو اس وقت جو حالات آذربائیجان اور آرمینیا کے، پھر تائیوان اور چائنا کے، پھر آپ کو یورپ کے اندر نظر آ رہا ہے، پھر آپ کو مڈل ایسٹ کے اندر نظر آ رہا ہے، یوں محسوس ہو رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ دنیا جو ہے وہ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے، تو حالات کافی حد تک فرسٹ ورلڈ وار سے پہلے کے بنتے جا رہے ہیں، اور یوں لگ رہا ہے کہ دنیا جو ہے آہستہ آہستہ کسی بڑے کلیش کی طرف بڑھ رہی ہے۔ ایسے جو آپ نے فرسٹ ورلڈ وار کی اگزامپل دی ہے، یہ اس سے پہلے بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں ناظرین۔ میں آپ کو تھوڑا سا یہاں پہ اس کا بیک گراؤنڈ بتاتا چلوں کہ فرسٹ ورلڈ وار کے اندر جو جرمنی کی جو اکانومی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ جو برٹش کی اکانومی تھی، اس کے اندر اتنی زیادہ خلیج آ چکی تھی کہ وہ اس کو برداشت نہیں کر سکے۔ اور اب اس وقت جو کرنٹ سینیریو نظر آ رہا ہے ہمارے سامنے ہے، وہاں پر بھی اگر دیکھیں تو یہاں پہ چائنا اور امریکہ جو ساتھ آئے ہوئے ہیں، آمنے سامنے آ چکے ہیں بڑے برے طریقے سے، اور UAE کے 75th اینیورسری سیشن کے اوپر بھی جو ان کی گرمی سردی ہوئی ہے، وہ بھی اس کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انڈیا اور چائنا کے بارڈر کے اوپر لداخ کے اگر معاملے پہ بات کریں تو وہاں بھی ایک چھوٹی موٹی جو جھڑپیں ہیں وہ چل رہی ہیں، وہ بھی سیٹل ڈاؤن ہونے نہیں جا رہی۔ اور اس کے علاوہ دنیا کے اندر جو باقی جتنے بھی ایونٹس ہو رہے ہیں، بلال افتخار صاحب نے اس کے بارے میں پہلے بھی ایک ورڈ یوز کیا تھا کہ شاید یہ کوآرڈینیٹڈ ایونٹس ہیں، اور یہ کسی بڑی ایونٹ کا شاخسانہ ہو سکتے ہیں۔ ہمارے ساتھ پاس اس کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے اور ڈیولپمنٹ ہوتی جاتی ہے اور ہمارے پاس انفارمیشن آتی جاتی ہے، ہم کوشش کریں گے کہ اس کے اوپر ایک بہترین قسم کا جو انالیسز ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کر سکیں۔ اور اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ تسلیم الاسلام اور ہمارے مہمان محمد بلال افتخار خان سب کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔